अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। लाहौर के डिफेंस में मेरी एक बड़ी सी कोठी है। बाहर से देखने वाले कहते हैं कि मेरी जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं। बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, खूबसूरत घर और एक कामयाब शौहर, सब कुछ है। लोग मुझे देखते ही कहते हैं कि महविश वाकई खुशकिस्मत औरत है। कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि शायद वाकई में खुशकिस्मत हूँ। मगर फिर अचानक दिल के अंदर एक बोझ सा जाग उठता है। एक ऐसा राज जो हर रात मेरे दिल को भारी कर देता है। ऐसा राज जिसे मैं छुपाए हुए जिंदा तो हूँ मगर सुकून से नहीं। मेरा शौहर मलक फरहान एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसका ज्यादातर वक्त कारोबार में गुजरता है, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी दुबई। उसकी जिंदगी मुसलसल सफर और मीटिंग्स में गुजरती है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और इसमें मुझे कभी शक नहीं हुआ। मगर उसकी मसरूफियत ने हमारी ज़िंदगी में एक खामोश फासला ज़रूर पैदा कर दिया था। वो अक्सर कहते थे कि ये सब कुछ हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा देती थी और सर हिला देती थी, मगर बाज़ औक़ात बड़ी कोठी के खाली कमरों में चलते हुए मुझे अपनी तन्हाई की आवाज़ सुनाई देती थी। घर में कई मुलाजिम काम करते थे। कोई बावर्ची था, कोई सफाई करने वाली, कोई ड्राइवर। इन्हीं में एक लड़का था, सलीम। वो जनूबी पंजाब के किसी छोटे से गांव से आया था। उम्र शायद 22-23 साल होगी। वो बागीचे की देखभाल करता था और कभी कभी घर के छोटे छोटे काम भी कर देता था। सलीम ज्यादा बात नहीं करता था, हमेशा सर झुकाकर काम करता और आहिस्ता आवाज में जवाब देता। मुझे उसके बारे में बस इतना ही मालूम था कि वो बहुत मेहनती है और मेरे शौहर उस पर काफ़ी एतमाद भी करते थे। एक दिन कुर्बान ने बताया कि उसे चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है। ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर सफ़र पर जाते रहते थे। उस दिन भी मैंने मामूल के मुताबिक उन्हें रुखसत किया। दरवाजे पर खड़ी मैंने उन्हें जाते हुए देखा और फिर घर के अंदर आ गई। कोठी अचानक फिर वही खामोश किला बन गई, जिसकी दीवारें सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ सुनती थीं। पहले 2 दिन बिल्कुल आम गुजरे। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। कभी किताब पढ़ ली, कभी टीवी देख लिया और कभी बागीचे में चहलकदमी कर ली। मगर तीसरे दिन दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने समझा शायद कोई डिलीवरी वाला होगा या मेरे शौहर का कोई कारोबारी आदमी। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो निहायत मुहज़्ज़ब लिबास में था। उसकी बात करने का अंदाज भी बहुत शाइस्ता था। उसने अपना तारुफ करवाया और कहा कि वो मेरे शौहर के कारोबारी हलके से है और किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आया है। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस आदमी का आना मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह थी कि इस वक्त घर के पिछले हिस्से में सलीम भी मौजूद था। मुझे इस वक्त ये मालूम नहीं था कि चंद मिनट बाद वो लड़का एक ऐसा मंजर देख लेगा जो मेरे लिए एक डरावने ख्वाब की इब्तदा बन जाएगा। लाहौर के इस बड़े से घर में जिंदगी बज़ाहिर बहुत पुरसुकून थी। बाहर से देखने वाले शायद कभी तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि इस खामोशी के अंदर कितनी बड़ी कहानियां छुपी हुई हैं। जब मेरा शौहर सफर पर जाता तो पूरा घर अजीब सा खाली महसूस होने लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना कभी कभी अजीब एहसास देता है। लंबी राहदारियों में कदमों की आवाज़ गूंजती रहती है और इंसान को यूं लगता है जैसे घर की दीवारें भी खामोशी से उसे देख रही हों। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मैं ड्राइंग रूम में बैठी उस अजनबी आदमी के सामने चाय रख रही थी। उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। उसकी गुफ्तगू में एक अजीब एतमाद था, जैसे वो यहाँ आने का पूरा हक रखता हो। उसने मेरे शौहर के कारोबार का जिक्र किया, कुछ ऐसी बातें भी की जो वाकई सिर्फ कारोबारी हलकों के लोगों को मालूम हो सकती थी। इसलिए मुझे उस पर शक नहीं हुआ। हमारी गुफ्तगू शुरू में बिल्कुल आम थी। वो लाहौर की गर्मी के बारे में बात कर रहा था, शहर के बदलते हुए हालात के बारे में और मेरे शौहर की कामयाबी के बारे में भी। मैं सिर्फ रस्मी अंदाज में जवाब दे रही थी, मगर कुछ देर बाद मुझे उसके लहजे में एक अजीब तब्दीली महसूस होने लगी। उसकी नज़रें अब बातों से ज़्यादा मेरे चेहरे पर ठहरने लगी थीं। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं, मगर फिर उसकी बातों का अंदाज भी बदलने लगा। उसने अचानक मुस्कुराकर कहा, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शायद मलक फरहान की कामयाबी का राज भी यही है
کہ گھر میں اتنی دلکش بیوی موجود ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک بے آرامی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا اور آہستہ آواز میں بولا کہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا مشکل تو ہوتا ہوگا۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ اس کی بات میں وہ شائستگی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب اس میں ایک ایسی نرمی آ گئی تھی جس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی نیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نشست سیدھی کی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرے شوہر جلد واپس آ جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی کاروباری بات کرنی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ ان سے براہ راست بات کریں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی انسان کو موقع دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں غصہ اور بے عزتی کا احساس ایک ساتھ ابھرا۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے عجیب خاموشی چھا گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا جیسے وہ میرے رد عمل کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے اسے کسی بات کا یقین ہو گیا ہو۔ پھر کچھ کہے بنا وہ اٹھا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ میں نے سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ہے، مگر جب میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دروازے کے قریب سلیم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ باغیچے سے ابھی اندر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں میری طرف جمی ہوئی تھیں اور ان آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے دل میں اچانک خوف پیدا کر دیا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ شاید اس نے ہماری باتوں کا کچھ حصہ سن لیا ہے، یا شاید اس نے وہ منظر دیکھ لیا ہے جو اس کے ذہن میں کچھ اور معنی لے سکتا ہے۔ اور اسی لمحے میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا جس نے آنے والے دنوں کو میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ میں چند لمحوں تک سلیم کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ دروازے کے پاس بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے اچانک کسی ایسی جگہ آ گیا ہو، مگر اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر تھیں، مگر وہ فوراً نظریں جھکا بھی لیتا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی اور شاید تھوڑی سی گھبراہٹ بھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ لمحہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ اجنبی آدمی دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں صرف میں اور سلیم رہ گئے تھے۔ ایک عجیب خاموشی ہم دونوں کے درمیان پھیل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری گھبراہٹ محسوس کرے۔ میں نے معمول کے انداز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو سلیم؟ اس نے فوراً سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں کہا، بی بی جی، میں باغیچے کو پانی دے رہا تھا۔ سامنے کا کھلا دروازہ دیکھا تو میں اندر آ گیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا نہیں، مگر ایک بات صاف تھی کہ اس کی آنکھوں میں وہ سادہ سی بے خبری نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، اچھا تم اپنا کام کرو۔ وہ فوراً پلٹ گیا اور تیزی سے باہر چلا گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ میں ڈرائنگ روم کے بیچ کھڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا، کیا اس نے سب دیکھ لیا تھا یا صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک اجنبی آدمی میرے ساتھ بیٹھا تھا؟ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر کسی نوکر کی نظر میں شاید یہ فرق اتنا واضح نہ ہوتا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سلیم دوبارہ باغیچے میں جا کر پودوں کو پانی دینے لگا تھا۔ اس کی حرکات عام لگ رہی تھی، مگر مجھے ہر چیز غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک عجیب بے چینی بس گئی۔ گھر پہلے بھی خاموش ہوتا تھا، مگر اب اس خاموشی میں ایک ڈر شامل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سلیم میرے سامنے آتا، مجھے لگتا جیسے وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہی ادب سے بات کرتا تھا، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو یہی خیالات میرے ذہن میں گھومتے رہتے کہ اگر اس نے میرے شوہر کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا۔ میرا شوہر مجھ پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے بے حد احترام تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو شاید ہماری زندگی پوری کی پوری بدل جاتی۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر بیٹھی۔ سلیم باورچی خانے سے چائے لا کر رکھ رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بالکل عام انداز میں کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر میرے اندر کا خوف کم نہیں ہوا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے اچانک اسے آواز دی، سلیم۔ وہ فوراً رک گیا اور میری طرف مڑ
کر دیکھنے لگا۔ اس نے احترام سے سر جھکا لیا۔ جی بی بی جی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے، مگر پھر میں نے آہستہ آواز میں کہا، کل جو آدمی یہاں آیا تھا تم نے اسے دیکھا تھا؟ سلیم نے چند لمحے کے لیے سر اٹھایا، پھر فوراً دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ جی، دیکھا تھا۔ اس ایک جملے نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور تم نے کچھ سنا بھی تھا؟ اس نے فوراً سر جھکلایا۔ نہیں بی بی جی، میں نے کچھ نہیں سنا۔ اس کا جواب سیدھا تھا، مگر مجھے پھر بھی یقین نہ آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں، سادہ نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی ہوں، اور اگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تو شاید ایک دن یہی خاموش لڑکا میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں کچھ دیر تک سلیم کو دیکھتی رہی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح مؤدب ہی تھا، مگر میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہو چکا تھا۔ انسان جب خوف میں مبتلا ہو جائے تو ہر معمولی چیز بھی خطرناک محسوس ہوتی ہے۔ اس لمحے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، دیکھو سلیم، کل جو آدمی یہاں آیا تھا وہ میرے شوہر کے کاروبار سے متعلق تھا، بس ایک عام ملاقات تھی۔ سلیم نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی بی بی جی۔ اس کا جواب منتظر تھا، مختصر سا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ حیرت ظاہر کی۔ یہی بات میرے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اگر واقعی اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا تو وہ اتنا خاموش کیوں تھا؟ میں نے دوبارہ سے پوچھا، تم نے کسی کو اس بارے میں کچھ تو نہیں بتایا؟ اس نے فوراً کہا، نہیں بی بی جی، میں کیوں بتاؤں گا؟ اس کے لہجے میں سادگی تھی، مگر میرے دل کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نوکر کے پاس زیادہ طاقت ہوتی نہیں، مگر ایک غلط بات بھی اگر صحیح کانوں تک پہنچ جائے تو بڑے بڑے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے اسے چائے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے مڑ کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ کبھی لگتا وہ سچ کہہ رہا ہے، کبھی لگتا وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے اور صرف موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول بظاہر معمول کے مطابق رہا۔ سلیم اپنے کام میں لگا رہتا، باقی ملازم بھی پہلے کی طرح مصروف تھے، مگر میرے اندر ایک مسلسل بے چینی موجود تھی۔ جب بھی سلیم قریب سے گزرتا مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے دل میں کوئی چھپا ہوا سوال ہے۔ وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ ہمارے درمیان ایک خاموش راز کھڑا ہے۔ ایک شام میں باغیچے میں بیٹھی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا اور آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈوب رہا تھا۔ سلیم پودوں کو پانی دے رہا تھا، میں اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ شاید میں ہی اس معاملے کو حد تک زیادہ بڑھا رہی ہوں۔ شاید واقعی اس نے کچھ نہ کہا ہو، شاید وہ صرف ایک سادہ لڑکا ہے جسے اس سب سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ مگر پھر خیال اچانک سے میرے ذہن میں تیزی سے آیا، اگر اس نے واقعی کچھ دیکھا ہے تو، اگر وہ ابھی تک خاموش ہے مگر بعد میں کسی دن میرے شوہر کو بتا دے تو۔ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھ سرد ہو گئے۔ میں اچانک ایسی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بہت آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگی۔ سلیم! وہ فوراً رک گیا اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت تھی۔ جی بی بی جی۔ میں چند قدم آگے اس کے قریب آ گئی۔ میرے الفاظ بہت احتیاط سے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، سلیم، تم کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو؟ جی بی بی جی، 2 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر اس لیے میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں تو۔ وہ خاموشی سے میری بات سننے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان کو وہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں جو اصل میں اتنی اہم نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، جی بی بی جی، میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کے اس جواب نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی، کیونکہ اس لمحے مجھے پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقعی سب کچھ سمجھ چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ خاموشی ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ سلیم کے اس جملے کے بعد میرے دل میں جو بے چینی پیدا ہوئی وہ پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ سمجھ رہا ہے، مگر یہی 2 لفظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔
میں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے ہلکی سی سانس لی اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو سلیم، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ تم سمجھدار لڑکے ہو۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی بی بی جی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کا جواب اتنا سادہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا شاید واقعی میں ہی بلا وجہ ڈر رہی ہوں، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک سایہ سا موجود رہا۔ اس شام کے بعد میں نے کوشش کی کہ سب کچھ معمول کے مطابق رہے۔ میں چاہتی تھی کہ سلیم کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اس سے خوفزدہ ہوں یا اس پر شک کر رہی ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب ہر لمحہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ ٹرے میں چائے رکھ کر آتا تو میں سوچتی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ کبھی وہ باغیچے میں کام کرتا دکھائی دیتا تو مجھے لگتا جیسے وہ خاموشی سے کسی بات کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ شاید مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، مگر فوراً ہی میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ آخر میں نے کوئی غلط کام تو کیا ہی نہیں تھا، پھر کیوں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا جائے؟ مگر انسان کا دل عجیب ہوتا ہے، جب خوف اندر بیٹھ جائے تو منطق بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ چند دن اسی بے چینی میں گزر گئے۔ ایک رات میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ نیچے باغیچے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ رات کافی خاموش تھی۔ اسی خاموشی میں میں نے سلیم کو دیکھا۔ وہ باغیچے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ شاید اس نے ابھی بھی پانی دینا ختم کیا تھا اور اس کے ہاتھ میں اب بھی پائپ ہی تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس لڑکے کی زندگی کتنی مختلف ہوگی۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آیا تھا، اس بڑے شہر میں کام کر رہا تھا اور شاید اپنی دنیا کے مسائل میں مصروف تھا۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی وہ میرے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوگا جتنا میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ شاید نہیں۔ مگر پھر اچانک ایک اور خیال آیا، اگر اس نے واقعی سب کچھ دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں اگر میرے بارے میں کوئی غلط تصویر بن چکی تھی۔ یہ خیال میرے دل میں ایک نئی گھبراہٹ لے آیا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ مجھے اس سے واضح طور پر بات کرنی ہوگی تاکہ یہ خاموش کشمکش ختم ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، باقی ملازم اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر آہستہ سے کہا، سلیم کو میرے پاس بھیجو۔ چند منٹ بعد وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ جی بی بی جی۔ میں نے اسے لاؤنج میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند قدم اندر آیا مگر ہمیشہ کی طرح فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سلیم، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، تم جانتے ہو نا کہ اگر کسی گھر کی عزت پر کوئی بات آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، جی بی بی جی، میں جانتا ہوں۔ اس کے اس جواب نے میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز کر دی، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ صرف سمجھ ہی نہیں رہا بلکہ میرے خوف کو بھی محسوس کر چکا ہے۔ میں کچھ لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی۔ سلیم اب بھی میرے سامنے کھڑا تھا، سر جھکائے، جیسے وہ میرے اگلے لفظ کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بھی جیسے اسی آواز کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سانس لی اور کہا، سلیم، تم یہاں کافی عرصے سے کام کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ اس گھر میں تمہیں ہمیشہ عزت دی گئی ہے۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی بی بی جی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے شوہر تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ اس نے پھر سر جھکا کر کہا، جی۔ میں نے چند لمحے رک کر بات جاری رکھی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، بعض اوقات انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر اس کے پیچھے ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ واقعی خاموش رہے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے تم پر یقین ہے، مگر یہ کہتے ہوئے بھی میرے دل میں ایک بے چینی باقی تھی، شاید اس لیے کہ انسان کو جب کسی راز کا خوف ہو تو یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے مڑ کر باہر چلا گیا، مگر اس گفتگو کے بعد بھی میرے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد کے دن
عجیب کشمکش میں گزرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ پہلے جیسا تھا، گھر کے کام چلتے رہے، ملازم اپنی مصروفیات میں لگے رہے اور میں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتی رہی، مگر میرے اندر ایک مسلسل تناؤ موجود تھا۔ جب بھی سلیم قریب سے گزرتا مجھے یوں لگتا جیسے ہمارے درمیان کوئی انکہی بات موجود ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہی ادب سے پیش آتا تھا، مگر مجھے اس کی ہر خاموشی میں ایک سوال سنائی دیتا تھا۔ ایک شام بارش شروع ہو گئی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ میں لاؤنج کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور سلیم اندر آیا۔ شاید وہ باغیچے کا کام ختم کر کے آیا تھا۔ اس کے کپڑے بارش کی وجہ سے ہلکے سے بھیگ گئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر فوراً سر جھکا لیا اور بولا، بی بی جی، باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے، میں دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے دروازے بند کرنے لگا۔ اس کی حرکات بالکل معمول کے مطابق تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں ایک عجیب سا دباؤ موجود ہے۔ جب وہ آخری دروازہ بند کر کے پلٹنے لگا تو اچانک میری زبان سے نکل گیا، سلیم، ایک لمحہ رکو۔ وہ فوراً رک گیا۔ میں چند قدم اس کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے میں کسی ایسی سرحد کے قریب پہنچ رہی ہوں جہاں سے واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے سچ سچ بات کرو۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، اس دن جو کچھ ہوا تم نے واقعی کچھ نہیں سنا تھا؟ چند لمحوں بعد وہ بالکل ساکت ہی رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے میری آنکھوں میں براہ راست دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں جو تاثر تھا اس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے وہ جھجک نہیں دیکھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی نگاہ سیدھی میری آنکھوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں پر بارش زور سے برس رہی تھی اور اس کی آواز کے درمیان ہماری خاموشی اور بھی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ آہستہ آواز میں پوچھا، سلیم، تم نے واقعی کچھ نہیں سنا تھا؟ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی اور آہستہ سے کہا، بی بی جی، میں نے جو دیکھا تھا بس وہی دیکھا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا دیکھا تھا تم نے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ بارش کی آواز اور کھڑکی کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، بس یہی دیکھا تھا؟ اس نے سر ہلا دیا، جی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر آئی۔ شاید واقعی اس نے کچھ زیادہ نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اس کی بات میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے مجھے مکمل طور پر مطمئن نہیں کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ میرے شوہر کے کام سے آیا تھا، بس ایک معمولی ملاقات تھی۔ سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف خاموش کھڑا رہا۔ اس کی یہی خاموشی میرے دل میں دوبارہ وہی بے چینی جگا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس بارے میں کسی سے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں بی بی جی، میں کسی کو کیوں بتاؤں گا؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی بغاوت نہیں تھی، مگر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، سلیم، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، جی بی بی جی۔ بارش اب بھی تیز ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں بہتی جا رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی۔ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور صرف کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی کمرے کو مدھم سا روشن کر رہی تھی۔ سلیم نے فوراً کہا، بی بی جی، فکر نہ کریں، میں جنریٹر چلا دیتا ہوں۔ وہ مڑنے لگا، مگر نہ جانے کیوں میں نے اسے روک لیا۔ سلیم، رکو۔ وہ رک گیا اور میری طرف مڑا۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور کمزوری ایک ساتھ پیدا ہو رہی تھی۔ شاید کئی دنوں کا دباؤ تھا، شاید تنہائی، شاید وہ خوف جو مسلسل میرے دل پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم سمجھتے ہو نا کہ اگر اس گھر کے بارے میں کوئی غلط بات باہر گئی تو کیا ہوگا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، جی سمجھتا ہوں۔ میں ایک قدم اس کے قریب آ گئی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی پھیل گئی تھی۔
بارش کی آواز اور قریب کھڑے دو انسانوں کی سانسیں۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسے راز کے کنارے کھڑے ہیں جس کے بعد شاید ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ بارش کی آواز مسلسل تیز ہو رہی تھی، کھڑکیوں پر پانی کی بوندیں زور سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے میں پھیلا اندھیرا ماحول کو مزید بھاری بنا رہا تھا۔ میں اور سلیم چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے، مگر اس لمحے وہ فاصلہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان صرف چند قدم نہیں بلکہ ایک راز کھڑا ہو جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لا رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے سانس لی۔ کئی دنوں سے جو خوف میرے دل میں جمع ہو رہا تھا وہ اب مجھے کمزور کرنے لگا تھا۔ انسان جب مسلسل کسی بات سے ڈرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ صرف اس خوف سے نجات چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے غلطی ہی کیوں نہ دوبارہ کرنی پڑے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، سلیم تم جانتے ہو نا میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ وہ شاید وہ سمجھ رہا تھا مگر الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، وہ آدمی بس بات کرنے آیا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے واقعی یہی سوچا تھا یا وہ صرف مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا اب بھی پھیلا ہوا تھا، باہر بجلی کڑکی تو چند لمحوں کے لیے کمرہ روشن ہوا۔ اس روشنی میں میں نے سلیم کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی دیکھی۔ وہ اب وہی سادہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ اس لمحے وہ جیسے میرے راز کا گواہ بن چکا تھا، اور شاید یہی بات مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سلیم کبھی کبھی انسان کو کسی بات کا بوجھ اکیلے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ اب میرے قابو میں نہیں رہے، جیسے دل میں خوف خود ہی زبان بن کر نکل رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی بات ایسی ہو جسے انسان بھولنا چاہے تو کیا واقعی وہ بھول سکتا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، شاید نہیں۔ یہ جواب میرے دل میں عجیب سا اثر چھوڑ گیا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے کسی کونے سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس خاموش لڑکے کے سامنے میں اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہوں، شاید اس لیے کہ وہ اس لمحے میں راز کے بہت قریب تھا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اب ہمارے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سلیم نے شاید اس تبدیلی کو محسوس کیا کیونکہ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں شاید۔ کئی لمحے ہم دونوں خاموش ہی رہے، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسی سرحد کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں جسے پار کرنا شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، مگر بعض اوقات انسان اپنے ہی خوف سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جس سے اسے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں بھی ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہوں جس کے بعد میرے دل کا بوجھ کم نہ ہی ہو جائے گا، مگر میری روح پر ایک نیا بوجھ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا۔ اس رات کے بعد میری زندگی جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک وہ زندگی جو دنیا دیکھتی تھی اور ایک وہ زندگی جو صرف میرے دل کے اندر موجود تھی۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو چند لمحوں تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ کمرے میں خاموشی تھی، پردوں سے ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی تھی، سب کچھ بالکل عام لگ رہا تھا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باغیچے میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، درختوں کے پتے بارش کے بعد چمک رہے تھے اور ہر چیز اتنی صاف اور پرسکون لگ رہی تھی جیسے دنیا میں کوئی بوجھ، کوئی راز، کوئی گناہ موجود ہی نہ ہو۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ کل رات جو ہوا تھا وہ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس سے اب میں کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود سے کئی بار کہا کہ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں کئی دنوں سے مسلسل دباؤ میں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ سلیم میرے بارے میں سب کچھ غلط سمجھ رہا ہے، شاید اسی خوف نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک آواز گونج رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھال کر روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ مجھے ایسا ظاہر کرنا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو،
کچھ دیر بعد میں نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ باورچی خانے سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کے باقی ملازم بھی اپنے کام میں مصروف تھے، اور پھر میں نے دیکھا سلیم باغیچے سے اندر آ رہا ہے۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، مگر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ملیں۔ اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک خاموش سمجھوتا، ایک ایسا راز جو اب صرف میرے دل میں نہیں تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ میں واقعی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اب ہمارے درمیان ایک تعلق بن چکا تھا جس کا نام لینا بھی مشکل تھا۔ وہ پہلے والا مالک اور ملازم کا رشتہ رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہ ہی کوئی واضح بات ہوئی تھی، صرف ایک راز تھا جو ہمیں خاموشی سے باندھے ہوا تھا۔ اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ میں ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہی کہ میرے شوہر جب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا، اور وہ سب کچھ محسوس کر لیں گے؟ کیا میرے چہرے سے میرا راز ظاہر ہو جائے گا؟ تیسرے دن شام کے وقت دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آ گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے دیکھ کر کہا، مہویش، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے بھی دھیرے سے مسکرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گئے، پھر اچانک ہنستے ہوئے بولے، تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک آدمی تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ کتنی وفادار ہو۔ پھر وہ فخر سے بولے، اور تم اس امتحان میں پاس ہو گئی۔ میں ان کی بات سنتی رہی، مگر میرے دل کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ رہا ہو، کیونکہ وہ امتحان جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گئی، اصل میں اس کے بعد ہار چکی تھی۔